बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम खाना काबा की तामीर का वाक़या बयान करते हैं। दोस्तों, इस कुरा अर्ज़ पर इबादत के लिए सबसे पहला घर जो बनाया गया वो काबा है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का घर ज़मीन पर कब और कैसे तामीर किया गया? और जब बैतुल्ला इस जगह पर मौजूद नहीं था तो उस वक्त इस जगह पर क्या था? सबसे पहले किसने इस घर को बनाया और इसका तवाफ़ किया? किस किस नबी ने खाना काबा की तामीर की? और आज तक कितनी मरतबा काबा की तामीर की गई? और अभी जो मौजूदा तामीर है वो किस शख्सियत ने बनाई थी? और किस बादशाह ने सबसे पहले खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया था? और काबा शरीफ के पर्दों को आग कैसे लगी, किसने लगाई? तो दोस्तों, खाना काबा के बारे में मुकम्मल और मुस्तनिद हक़ाइक़ आप इस वीडियो में जान सकेंगे, मगर बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले काबा की तामीर की सादत फरिश्तों को नसीब हुई। इस हवाले से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या आपके सामने पेश करते हैं। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ये काबा क्या है और इसका तवाफ़ करने का हुक्म क्यों दिया गया है? आपका इरशाद गिरामी का खुलासा ये है कि जब फरिश्तों ने जनाब बारी ताला से इंसानों के बारे में गुजारिश की तो उन्हें फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुमकिन है मालिक नाराज़ हो गए हों। इस तसव्वुर से उनकी जान निकली जा रही थी। उन्होंने अपने रब को राज़ी करने के लिए अर्श अल्लाह का तवाफ़ शुरू कर दिया। ये मोहब्बत, ये शौक़ का इजहार ही था कि अब करीम की रहमत ने उन्हें नवाजा और अर्श के सीध में नीचे 7वें आसमान पर एक घर पैदा फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया, इस घर का तवाफ़ करो। बस फरिश्तों ने उस घर का तवाफ़ शुरू कर दिया। उस घर का नाम बैतुल मामूर रखा गया। सूरत तूर में इसका जिक्र मौजूद है। काबा को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और वो इमारत तूफ़ान नूह तक कायम रही। तूफ़ान में वो इमारत मुनहदिम हो गई, मगर हिजर अस्वद को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कैस, जो कि करीब ही था, काबा शरीफ में महफूज रख दिया था। तो उनके ख़त्म होने के बाद काबा मुकरमा के मकाम पर एक सुर्ख रंग का टीला नमूदार हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आपके बेटे ने चंद पत्थर जमा करके मकान तैयार किया। उन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ मिलाकर काबा को बनाया। जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम करते थे वो अभी तक वहाँ मौजूद है, जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों काबे की तामीर का वाक़या कुछ यूँ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज़ आपने उनसे कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, मैं हाजिर हूँ। इसी तरह उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। ऐसे में शीस अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नज़र आए। उन्होंने उस तामीर पर शुरू कर दी। एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के दिनों में जब मक्का के कुरैश ने काबा की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने इन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने खुदाई के जरिए एक पत्थर को बाहर निकालना चाहा तो नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया। इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ ना लगाया और तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्ला का तस्करा इस तरह आया है, और जब हमने बैतुल्ला के मकाम में इब्राहीम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिरक न करना और मेरे घर का तवाफ़, क़याम, रुकू व सजूद करने वालों के लिए पाक रखना। बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है। वो जहाँ वालों के लिए बरकत और हिदायत का ज़रिया है। इसमें वाज़िया निशानियाँ हैं। मसलन मकाम इब्राहीम में कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। और फरमाया, और याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के ज़रिए आजमाया तो वो उनमें पूरे उतरे। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में से भी इमाम बना। जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों को नहीं है
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کے طواف کو رکوع و سجود کے لیے پاک رکھو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف سے بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ پوری ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کا سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، پھر ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں یہ ہے کہ یہ پتھر پہلے سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور ننگے پاؤں تھے، اسی وقت پتھر پگھل گیا۔ ان کے پاؤں اس قدر دھس گئے کہ پتھر پر پیروں کے نشان آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی کے نالے کے پانی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت گر گئی، تو قبیلہ جرہم نے اسے جوں کا توں پھر سے بنایا۔ قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت پھر گر گئی۔ پھر قوم امالیک ایک قبیلہ بنی عمیر نے تعمیر کیا۔ قبیلہ بنی عمیر کے بعد کوثہ بن کلاب نے اسے بنایا اور اس پر غلاف سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کعبے کی تعمیر کچھ یوں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آ گیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردستی ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیوار آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس کی آگ کی چنگاری سے اڑ کر کعبے کے پردوں تک جا پہنچی، جس سے اس کے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیوار تک جل گئی۔ اسی طرح دیوار بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور دیواروں میں شگاف کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، وہ 9 گز اونچی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانہ کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ وہ اندرونی حصے کے دائیں طرف تھا اور اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، اور قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے، اسی طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبے میں کوئی شخص داخل نہ ہو، صرف وہ شخص داخل ہو جسے وہ لوگ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی تھی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کے مال و دولت غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔
وہ واقعہ یہ تھا، ایک قریش سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تھا، تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر اس جگہ واپس پہنچ گیا جہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریش حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا تھا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے میں سوائے پاک مال کے دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی سے حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل مت کرنا۔ یہ وہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے اور اپنی قوم میں شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیوار گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخرکار ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیوار گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح کا ہے اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھی برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کا کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آئے گی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، جہاں تک کہ اس بنیاد تک پہنچ گئے، یہ جو بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح تھے جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو صفا کی پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کیکیان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ 3 راستوں سے مراد قریش کے تجارتی راستے ہیں اور ان راستوں سے قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی ہوگی لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوا ہوگا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائیوں کی آس لگاتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدے کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ یہ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو جہاز کے بارے میں پتہ چلا کہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑیاں خرید لیں۔ اسی طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال پیدا یہ ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ ابو دار نے قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا۔ اس نے اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے۔ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے اور لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ بھی شامل تھے۔
اس کا اصل نام حذیفہ تھا، جو کہ قریش کے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا، جو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا، جو کہ مسافروں کو سفر کا سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا انتظام خود کرتا تھا۔ اس وقت اس مشکل جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے حل پیش کیا۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے، رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے ہی کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بلا وجہ حمایت کرتے اور نہ ہی کسی کی مخالفت کرتے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑیں گے، پھر سب مل کر اٹھائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھا کر اس مقام تک لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا چاہا۔ این اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ ہو سکتا تھا اس کی باتوں سے لوگوں میں اس کی وجہ سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا ہے وہ لڑانے والا نہیں بلکہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ پہلے قریش نے خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد کعبہ کی وہی صورت حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہی، یعنی دائرہ مطاف ہی حد حرم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں مطاف کے ارد گرد کے مکان لوگوں سے خرید کر صحن بڑھا دیا اور اس کے ارد گرد قد آدم کے برابر دیوار کھڑی کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اور مکان خرید کر صحن کو اور بھی کشادہ کیا۔ یہ حکومت نے حاجیوں کی زیادتی کے سبب خانہ کعبہ کے گرد زمین کو مزید کشادہ کیا اور ضرورت کے تحت ابھی بھی تعمیری کام ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ہم غلاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس قبل یمن کے بادشاہ تبا ابو کرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا رہے ہیں، اور اس نے یہ خواب کئی بار دیکھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسد نے پہلی بار کعبہ کے دروازے کے لیے تالا اور چابی بنوائی۔ شاہ اسد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی اور ہر بادشاہ نے خانہ کعبہ کے لیے خلاف بنوایا۔ مورخین کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے کہ ایک بار کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد حمیری کو برا نہ کہو کیونکہ وہ ہے جس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ غلاف سرخ دھاری دار کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے ہیں اور اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ال سعود نے غلاف کعبہ کے لیے ایک الگ ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کے سپرد کر دی گئی۔ ان کے دور میں ہر سال میں 3 غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگے۔ خانہ کعبہ کے بیرونی غلاف یعنی قصوہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔
ये रेशम, कॉटन और सोने और चांदी के तारों से तैयार किया जाता है। कस्बा की बुलंदी 14 मीटर होती है। ऊपर की 1/3 के हिस्से में एक बेल्ट मौजूद होती है जिसकी चौड़ाई 95 सेंटीमीटर और लंबाई 47 मीटर होती है। बेल्ट के नीचे आयात कुरानी मौजूद होती हैं। ये तमाम अलहदा फ्रेमों में तहरीर होती हैं। दरमियानी खलाओं के बीच में कंदील की शक्लों के अंदर या हय्यो या कय्यूम, या रहमान या रहीमो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तहरीर होता है। बेल्ट पर बहुत नुमाया तौर पर कढ़ाई की जाती है। चांदी के तारों से भरी होती है। उस पर सोने का पानी चढ़ा होता है और जो कि पूरे खाना काबा का अहाता करती हैं। कस्बा में काबे के दरवाजे का पर्दा शामिल होता है जो कि रेशम से तैयार किया जाता है। ये पर्दा 6.5 मीटर बुलंद और 3.5 मीटर चौड़ा होता है। इस पर कुरानी तहरीर होती है। इस्लामी नक्श और निगार मुनक्किद होते हैं। खाने काबे का कस्बा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हर हिस्सा काबे की एक सिमत को ढांप लेता है, जबकि 5वां हिस्सा वो होता है जो काबे के दरवाजे पर लगाया जाता है। इन तमाम हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़कर मिलाया गया होता है। पुराना गिलाफ कहाँ जाता है? पुराने गिलाफ को हरम मक्की के करीब मौजूद म्यूजियम में रखा जाता है या फिर तोहफे के तौर पर किसी दूसरे मुसलमान ममालिक को दिया जाता है। महफूज रखने के लिए उतारे जाने वाले गिलाफ को खोलकर उसके हिस्से अलग अलग किए जाते हैं। हज के अयाम में गिलाफ काबा को आधा उठा लिया जाता है। उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि बाद सादा लोग गिलाफ से लिपट कर उसके धागे काट लेते हैं जो कि मैयत की आंखों पर डालने के लिए लाते हैं, जो कि एक तोहम परस्ती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।